मीर साहब के लिए भी है? ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਮਰ ਗਏ। ਸਾਜਦ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਮਰ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ बुखारी मुस्लिम ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। हाँ बस सिर्फ रखना है, उनके लिए भी ऑफर है। साजिद मीर साहब आए बैठे इधर। तो मौलाना फजल रहमान साहब के हाथ के ऊपर कम से कम 5 लाख उलमा बैत हैं। सही। तो वो क्या मेरे जो है वो सगे नहीं है? वो भी सगे ही हैं। सारे हमारे उलमा जो हैं वो हमारे लिए काबिल एहतराम है इस हवाले से। तो 5 लाख लोगों की जरा आप कैलकुलेशन करें तो मेरे पास तो उम्र नू भी होते ही खत्म नहीं होंगे। इसका बड़ा आसान तरीका हमने बताया ना। पहली बात ये कि मैंने कभी भी इन लोगों को बुलाया नहीं है। ये लोग कहते हैं जिस तरह आप कह रहे हैं ठीक है कि अगर सच्चे हो तो टेबल पे बैठो, तो मैं तो तैयार हूं। मैंने कहा इसका तरीका ये कि जो तुमने बड़ा अपना लॉन्च किया हुआ है, तो मेरी पहले दिन से डिमांड वीडियो है, रिटर्न उसके साथ पैरेलल में थी, वीडियो के बगैर तो सब फ्रॉड है। और दूसरी बात, ये मैंने कौन सा इनको चांद तोड़ के लाने के लिए कर दिया? इनकी जिंदगी मौत का मसला है ना। इंजीनियर ने इनकी एम्पायर गिराई है ना। मुझे कोई आगे कहना इंजीनियर तुम वीडियो में आके कह दो, मैं जनाब मैं मीनार पाकिस्तान में खड़े होकर ये कह दूंगा कि अपने बड़े को मेरे सामने बिठाएं, अपने कायद को जस्टिफाई करें। तो ये दीन की खिदमत करें ना, एक वीडियो नहीं बना सकते। और मैंने इससे अगली बात की है कि अगर वीडियो नहीं बना सकते लाइव आ जाए अपने बड़े को लेके अपने साथ। ये तो बड़ा आसान है। ये मुसीबत तो इन पे आई है ना। ये आज मुशाजरात सहाबा पे जितने फतवे बता रहे हैं ना, मैं ये सारे फतवे अहले हदीस ने जो बुखारी की शरह लिखी है ना, दाऊद राज ने, उसमें उसने सईदा आयशा, तलहा, जुबैर और हजरत मुआविया, इन सबको लिखा है ये हुकूमत वक्त के बागी थे। यानी आपने कोई नई बात नहीं की? कोई नई बात नहीं की है। और इब्न हजर अस्कलानी से भी दिखाऊंगा और इब्न तैमिया से दिखाऊंगा कि इनके अब्बे ने लिखा है कि मेरे सामने हजरत अली पे सब करवाया। मैं सारा कुछ उनको दिखाऊंगा और मैं उनको बताऊंगा कि मैं राफजी हूं क्या। अगर वो कहेंगे हाँ, तो फिर मैं कहूंगा भी मुझसे बड़ा राफजी इब्न तैमिया, वो कहेंगे हाँ वो तुमसे बड़ा राफजी है। तो अहले हदीस की क़यामत तक मैं मंजी पर ठोक दी थी, इब्न तैमिया राफजी है तो वहां खत्म। बात वही आ गई ना, फिर चैलेंज हो गया, आप बात का जवाब दें, आप उनको जवाब दें। मैं चाहता हूँ एक टेबल पर आगे कब बात होगी? टेबल पे बात हो जाएगी ना, बड़े आसान तरीका है ना। वो आते हैं, कभी आपने मिलते हैं, कभी आप नहीं। अब मैं उस तरफ बिल्कुल नहीं जाऊंगा। वो आते हैं कि जो यहां से जाने के बाद उनके सिवा सारे उनके फिरकों के उलमा ने कहा कि तू कहां पहुंच गया था, तू तो हमारा नुमाइंदा ही नहीं है। और ये हमारी मुकदमा तो वाजे हो गया ना। हम पहले दिन से कह रहे थे कि हनीफ कुरैशी साहब को पिंडी की 2-4 मसाजिद के अलावा पूरे पाकिस्तान में, पूरे इंडिया में कोई भी बंदा बरेलवियों का नुमाइंदा मानता ही नहीं है। चले आप तो जब वो नुमाइंदा ही नहीं है ना, अली भाई उनकी तो बोलती बंद करवाते हैं। अगली को नहीं उनकी क्यों करें? उसकी वजह ये कि अगर मैं इसकी करूंगा एक बंदे की, तो मौलाना फजल रहमान साहब के हाथ के ऊपर कम से कम 5 लाख उलमा बैत हैं। सही। तो वो क्या मेरे जो है वो सगे नहीं थे? वो भी सगे ही हैं। सारे हमारे उलमा जो हैं वो हमारे लिए काबिल एहतराम है इस हवाले से। तो 5 लाख लोगों की जरा आप कैलकुलेशन करें तो मेरे पास तो उम्र नू भी हो तो ये खत्म नहीं होंगे। इसका बड़ा आसान तरीका हमने बताया ना। पहली बात ये कि मैंने कभी भी इन लोगों को बुलाया नहीं है। ये लोग कहते हैं जिस तरह आप कह रहे हैं, ठीक है, कि अगर सच्चे हो तो टेबल पे बैठो, तो मैं तो तैयार हूं। मैंने कहा इसका तरीका ये कि जो तुमने बड़ा अपना लॉन्च किया हुआ है ना, एक मुफ्ती मुनीवर रहमान साहब सबसे बड़े हैं बरेलवियों के। सही। वो खुद बैठ जाए, मैं कदमों में बैठूंगा, उनका आने जाने का खर्चा दूंगा, एयर टिकट का, इस्लामाबाद से गाड़ी उनको लेके आएगी, यहां बैठे मैं सामने बैठूंगा। अगर उन्हें कोई एतराज है मेरे पे, मैं तो नहीं कह रहा कि भी मैंने लाजमी बैठना है, उनको अगर ख्वाहिश है बैठने की, तो अगर वो खुद नहीं बैठ सकते तो वो किसी भी अपने फिरके के नुमाइंदा आलिम को वीडियो में नॉमिनेट कर दें कि ये मेरा नुमाइंदा है, इसकी जीत मेरी जीत, ठीक है, इसकी हार मेरी हार है, और ये मेरी तरफ से नुमाइंदा है। कोई एक बंदा लॉन्च कर दे। यही जो है हमने रिक्वेस्ट की थी तकी उस्मानी साहब से, और ये मेरी ख्वाहिश नहीं है। जब देवबंदी उलमा ने कहा ना हमारे सामने बैठ, क्योंकि ये सिर्फ बरेलवियों का मसला तो नहीं है, मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब भी कहते हैं जिस दिन ये बैठा ये उसका इल्म की दुनिया का आखिरी दिन होगा, और जिस रात को बैठा वो इल्म की दुनिया की आखिरी रात होगी। तो बड़ा आसान तरीका है, मैं तो तैयार हूं बैठने के लिए आपकी ख्वाहिश के ऊपर, लेकिन नुमाइंदा के साथ जिसे लोग एक्सेप्ट करें। और अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में नुमाइंदा उलमा मौजूद हैं। बरेलवियों के मुफ्ती मुनीफ साहब, देवबंद के मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, अहले हदीस के साजिद मीर साहब और अहले तशय्यो के साजिद नकवी साहब। ऐसा नहीं है कि कोई पार्टीबाजी हो, ये चारों फिरकों के चारों बड़े हैं। ये अगर खुद बैठना चाहें, वो भी इनकी ख्वाहिश के ऊपर। अगर मैं सुन्नियों की बात करूं तो आपने कहा हसीनुद्दीन शाह साहब मुनीबर रहमान साहब से बड़े इल्म में है, तो वो तो उनसे इजाजत लेकर आए थे। खत्म हो गया। आए तो थे वो इजाजत लेकर। भाई उनकी इजाजत तो है ही नहीं। अच्छा चलें, मैं बिल्कुल इधर रुक जाए ना। ये धोखा कोई भी बरेलवी आलिम सही देवबंद को, अहले हदीस को, शिया को दे सकता है। मैं तो बरेलवियों की दाई हूं, मुझे तो सब कुछ पता है। बरेलवियत की आप समझ लें एम्ब्रियोनिक स्टेज के ऊपर बरेलवियत जो है ना, मैं उसको भी जानता हूं। मुझसे ज्यादा कौन बरेलवियत जानता है? हसीनुद्दीन शाह साहब के मदरसे को जामिया राफजिया कहते हैं। उनके मदरसे के अलावा सारे के सारे फिरके के उलमा, और वो हनीफ कुरैशी साहब को कहते हैं तुमने पनाह दी हुई है, तुम इसमें कल्परेट हो। जाएं उनकी जरा वीडियोस देखें जलाली साहब के स्टूडेंट्स की, उन्होंने कहा जामिया राफजिया। तो वो जो हसीनुद्दीन शाह साहब हैं
وہ تو بریلویوں کی نظر میں سب سے بڑے مردود ہیں. وہ کہتے ہیں حنیف قریشی سے بڑا مردود یہ ہے کیونکہ اس نے پناہ دی ہوئی ہے. لہٰذا حسین الدین شاہ صاحب کا سٹیٹس وہی ہے جو صدر پاکستان کا ہوتا ہے. وہ لاکھ کہتا رہے میں صدر پاکستان ہوں, فوج میرے انڈر ہے, پرائم منسٹر میرے انڈر ہے, لیکن پریکٹیکلی طاقت جو ہے وہ پرائم منسٹر اور آرمی چیف کے پاس ہوتی ہے. وہ بس ایک آخری یادگار کے طور پہ ہیں, اور اب تو انہوں نے وہ پردہ بھی ختم کر دیا ہے. ان کی سفید داڑھی کا بھی خیال نہیں رکھا. انہوں نے کہا جامعہ رافضیہ, وہ کہتے ہیں یہ شیعوں کا ایجنٹ ہے حسین الدین شاہ. تو حسین الدین صاحب کاغذوں میں ضرور سرپرست ہیں, لیکن مفتی منیب صاحب کبھی ان کو نہیں نامینیٹ کریں گے کہ میں ان کو سرپرست مانتا ہوں. ایک ان کی پرانی ویڈیو ہے, یہ اس وقت کی ویڈیو ہے جب ان کی نئی نئی صلح ہوئی تھی, لیکن اس کے بعد مفتی منیب صاحب نے اپنی ووٹ جو ہے وہ جلالی پارٹی کے حق میں ڈال دی ہے, کیونکہ پچھلے دنوں بھی وہ جلالی صاحب کا پتہ کرنے گئے تھے. ہاں, وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب آپ کی طرف اور میں آپ کے کیمرے میں یہ بھی بتا دوں, بریلویت وہ ہے جو جلالی صاحب بیان کر رہے ہیں. بریلویت کیا ہے, سنیت نہیں ہے؟ نہیں, سنیت تو بات کی چیز ہے نا جی, اس وقت تو بریلیت کی بات ہو رہی ہے. چلیں ٹھیک. سنیت اس لیے کہ سنیت کے پھر ٹھیکیدار دیوبندی بھی ہیں, اہل حدیث بھی ہیں, اور سب سے بڑے ہم ہیں. ہم تو ان کو بھی سنی ماننے کے لیے تیار نہیں, صرف کاغذی کاروائی میں سنی مانتے ہیں. اچھا, کیونکہ ہم اہل سنت کی کتابیں صرف سجاتے نہیں ہیں, ان کو فالو بھی کرتے ہیں. گڈ. اب رہا ان کا مسئلہ, تو یہ بریلویت ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیوبندی کہتے ہیں اصل سنی حنفی ہم ہیں, اہل حدیث کہتے ہیں اصل سنی ہم ہیں, اور بریلوی کہتے ہیں اصل سنی ہم ہیں. تو بریلویت اس وقت ایک فرقہ ہے جس کے امام احمد بریلوی صاحب ہیں, جو دیوبندیوں کے نزدیک شیطانی لشکر ہیں. انہوں نے ریٹن میں دیا ہوا ہے المحنت علی المفند میں. صحیح. اور دیوبندیت وہ ہے جو المحنت علی المفند میں لکھی ہوئی ہے, اور وہ احمد بریلوی کے نزدیک یہ لوگ واجب القتل ہیں اور مرتد ہیں. اب بریلویت وہ ہے جو جلالی صاحب بیان کر رہے ہیں. مفتی حنیف قریشی صاحب جو سٹانس لیے ہوئے ہیں اپنے معاملات میں, وہ بریلویت کا سٹانس نہیں ہے. بریلویت کا وہی سٹانس ہے جو اشرف جلالی صاحب بیان کر رہے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں. تو میں نے جو اعلان کیا ہوا ہے پہلے دن سے, وہ یہ کیا ہوا ہے کہ جو بھی ادھر آنا چاہتا ہے وہ اپنے فرقے کے بڑے سے ویڈیو بنوائے. اس کی وجہ یہ ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مخالف فرقے کے بڑے کی ویڈیو بنوائے, وہ تو ناممکن ہوگا, تاکہ ہمیں پتہ چلے وہ کسی کا ریپ ہے کہ نہیں. مفتی حنیف قریشی صاحب کہہ رہے تھے نا میں بریلویوں کا ریپ ہوں, ٹھیک ہے, سارے فرقے نے ان کو فارغ کر دیا. سارے کہہ رہے ہیں, وہ ایک بیان دیتے ہیں, اگلے دن 10 ویڈیوز ان کے خلاف دوسرے علماء کی آ جاتی ہیں کہ تو ہمارا نمائندہ کہاں سے ہو گیا. تو میری بات صحیح نکلی نا کہ یہ نمائندہ نہیں ہے. ان کا نمائندہ کون ہے؟ مفتی منیب صاحب, یا مفتی منیب صاحب جس کے حق میں ویڈیو بنا دیں. دیوبند میں نمائندہ کون ہے؟ تقی عثمانی صاحب. اہل حدیث میں ساجد میر صاحب, اور شیعہ میں ساجد نقوی صاحب. اب ساجد نقوی صاحب اگر ویڈیو حسن اللہ یاری صاحب یہ کسی کے بارے میں بھی بنا دیتے ہیں ویڈیو کہ اس کی جیت میری جیت, اس کی ہار میری ہار ہے, یہ میری طرف سے میرا ریپ ہے, تو میں کسی کے ساتھ بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہوں, اور یہ بھی ان کی خواہش پہ. مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے, مجھے بتائیں مجھے کیا خواہش ہے کہ میں نے علماء کے ساتھ بیٹھنا ہے. بھائی ہمارا تو دعوت کا کام اتنا بڑا ہے کہ ہمارے پاس اس طرح کی مجادلے کرنے کا ٹائم نہیں ہے. لیکن چونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح کرنے سے یا علی مدد جو ہے وہ توحید ثابت ہو جائے گا, اور یا اللہ مدد کہنا شرک ثابت ہو جائے گا, تو ہم کہتے ہیں اگر کوئی اس طرح کی بھی آپ نے کوشش کرنی ہے تو کر دیکھیں, لیکن اس کے لیے ہے. اور یہ شرط کیوں رکھی ہے؟ یہ لاجیکل ہے. اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہاتھ پہ 5 لاکھ سے زیادہ علماء بیعت ہیں. مجھے بتائیں, مجھے عمر نو بھی مل جائے, میں 5 لاکھ علماء کے ساتھ ڈیبیٹ کر سکتا ہوں. ایک بندے سے علمی ڈیبیٹ کروں گا نا, وہ پھر ان کی پبلک ہے کہ نہیں یہ تو چھوٹا عالم تھا, آپ اس سے کریں, اس سے کروں گا, اس سے کریں. تو ہم نے تو کام ہی ختم کیا. ہم نے کہا بڑے کو لانچ کرو اگر تمہیں خواہش ہے تو. مجھے تو خواہش نہیں ہے. یا بڑا اپنا ریپ کسی کو نامزد کرتے, اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں گونگا ہوں, میں بول نہیں سکتا, یا آخری عمر میں سٹھیا گیا ہوں, میری یاداشت اتنی نہیں ہے, مجھے ایک نوجوان چاہیے جو مجھے ساتھ فیڈ کرے, تو ٹھیک ہے رکھ لے, خود بھی بیٹھ جائے, اس کو ساتھ بٹھا دے, یا اس کے حق میں ویڈیو بنا دے, کوشچن کرے. اچھا, دوسرا کوشچن یہ تھا کہ ریسنٹلی آپ کا سٹانس چینج ہوا, کیونکہ میں پچھلے 3-4 سال سے آپ کو سن رہا ہوں. تو پہلے آپ یہ کہتے تمید بنا رہے ہیں, صرف ایک جملہ بولیں, میں آپ کو بتا دوں. آپ نے کہا کہ اگر کوئی بڑا کسی مولوی کو یہ لکھ کے دیتا ہے یا ویڈیو میں میسج کرتا ہے کہ یہ میرا نمائندہ ہے, اس کی جیت میری فرقے کی جیت ہوگی, اس کی ہاتھ میں. آپ سوال کریں, سوال. ہاں, ابھی آپ نے سٹانس چینج کیا کہ نہیں لکھ کے بھی دے اور ویڈیو بھی کرے. پہلے آپ یہ کہتے تھے کہ یا لکھ کے لے یا ویڈیو دے. غلط بیانی کر رہے ہیں, بالکل غلط بیانی کر رہے ہیں. پہلی دفعہ میں نے یہ جب اناؤنسمنٹ کی تھی میرے بھائی 8 سے 9 مہینے پہلے کی تھی, انجینئر محمد علی مرزا اسٹوڈنٹ کی عدالت میں, اس میں نے ویڈیو بولا ہوا ہے.
میں تو اس دن کے انتظار میں، یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے کلپوں کا جواب دے، میں نے آپ کے ابھی نہ آنے والے کلپوں کے بھی جواب دے دیے ہوئے ہیں. آج بھی طبیعت صاف کی ہے نا میں نے ناسبیوں کی، تو میں نے جواب پہلے دے دیے. میں پھر بھی کسی کو شوق ہے نا، تو میں ایک چھوٹی سی شرط رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جس بات کا آپ مجھ سے جواب لینا چاہتے ہیں نا، اپنے فرقے کے سب سے بڑے مفتی سے، پلانٹ ارتھ پہ جو آپ کا مفتی اعظم ہے، ایک چھوٹا سا کلپ بنوا دیں کہ جی میں خود تو نہیں آنا چاہتا لیکن میں نے یہ بچہ لانچ کیا ہے، یعنی مفتی تقی عثمانی صاحب کہیں کہ یہ فلاں مولوی میری طرف سے ہے، اس کی جیت میری جیت اور میری جیت دیوبند کی جیت، اس کی ہار میری ہار اور میری ہار دیوبند کی ہار. یہ بندہ میرے بیان پہ انجینئر سے سوال کرتا ہے، انجینئر ویڈیو میں جواب دے، سرکار میں جواب دوں گا، ٹائم قیامت تک جائے کوئی سامنے نہیں آئے گا. ہاں بریلویوں نے جواب لینا ہے، سرکار کوئی مشکل نہیں ہے، تو تے مشکل وقت آ پیا ہے. ہمارے صحابہ کرام پہ جب مشکل وقت آیا تھا 12,000 کے لشکر میں سے صرف 80 بندے حضور کے ساتھ رہ گئے تھے. بخاری مسلم میں آیا غزوہ حنین میں، تو نبی علیہ السلام نے فرنٹ سے لیڈ کیا تھا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. آپ آگے آئے تھے، تو تسی بھی آگے آؤ سرکار، اپنے اپنے فرقے دے بڑے بڑے مولوی، کیونکہ تواڈے فرقے دی شکست کھا گئے نا، آؤ بڑے بڑے مولوی مفتی منیر صاحب آن فرنٹ تو لیڈ کرن اور کہن کہ اے مولوی جڑا نا یہ میرا ریپ ہے، اس کی جیت میری جیت، اس کی ہار میری ہار اور میری ہار میرے فرقے کی ہار. انجینئر جواب دے اس کا ویڈیو میں. سرکار انجینئر صاحب اگلے دن کا سورج بھی طلوع نہیں ہونے دیں گے اور جواب دیں گے انشاءاللہ. ٹائم قیامت تک جے اے بھابیاں بھی شوق ہے، تسی بھی جناب حافظ سعید اور ساجد میر صاحب نو لے جاؤ، ٹھیک ہے، تے جو جو کہنا ہے انہوں نے منہ تو ایک بار کلوا دیو، لے لو جواب میرے کو. یہ کوئی اور بول رہا ہے. تو میری پہلے دن سے ڈیمانڈ ویڈیو ہے، ریٹن اس کے ساتھ پیرلل میں تھی، ویڈیو کے بغیر تو سب فراڈ ہے. اور دوسری بات یہ میں نے کون سا ان کو چاند توڑ کے لانے کے لیے کر دیا، ان کی زندگی موت کا مسئلہ ہے نا. انجینئر نے ان کی امپائر کرائی ہے نا. مجھے کوئی آگے کہنا انجینئر تم ویڈیو میں آ کے کہہ دو، میں جناب میں منار پاکستان پہ کھڑے ہو کے یہ کہہ دوں گا کہ یہ اپنے بڑے کو میرے سامنے بٹھائیں، اپنے عقائد کو جسٹیفائی کریں. تو یہ دین کی خدمت کریں نا، ایک ویڈیو نہیں بنا سکتے. اور میں نے اس سے اگلی بات کی ہے کہ اگر ویڈیو نہیں بنا سکتے لائیو آ جائے اپنے بڑے کو لے کے اپنے ساتھ. یہ تو بڑا آسان ہے. یہ مصیبت تو ان پہ آئی ہے نا. دیکھیں 4 سٹیج کینسر پہ ان کے فرقے پہنچے ہوئے نا. 4 سٹیج کینسر پہ اگر کسی کا کوئی قریبی رشتہ دار پہنچ جائے وہ تو اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے. میں نے تو کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں کی ہے. یہ تو کیمرے سے ہٹتا ہی نہیں ہے، ایک ویڈیو نہیں میرے لیے بنا سکتے. یہ ریٹن والی چیزیں اس طرح نہیں ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ان کے بڑے ان کو نہیں لکھ کے دیں گے، ان کے لکھے ہوئے نہیں. اور یہ جو میں نے جملہ بولا ہے نا کہ جس کو میں یہ الاؤ کر رہا ہوں ویڈیو میں آگے کہیں گے کہ اس کی جیت میری جیت، اس کی ہار میری ہاتھ ہے، ہار ہے، یہ بھی میں نے 9 مہینے پہلے بولا ہوا ہے. خدا کے لیے جھوٹے لوگوں کی باتیں سن کے آپ نہ سٹارز بنا لیا کریں. جائیں ویڈیو کھولیں، اس کو بند کر کے نا لگائیں انجینئر محمد علی مرزا اسٹوڈنٹ کی عدالت میں، نہ نکلے نا میں اعلانیہ اپنی بات سے رجوع کر لوں گا. ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے. 2 نمبریت تو انہوں نے کرنی ہے میرے بھائی جنہوں نے مال کمانا ہے. جو بندہ اپنے چینل سے 1 مہینے کا پاکستانی آج کی ڈیٹ میں 80 لاکھ کما سکتا ہو اور اسے جوتے کی نوک پہ رکھ دے صرف اس لیے کہ بے پردہ عورتیں آ جاتی ہیں، اس کا ان مولویوں کے ساتھ موازنہ کروایا جائے گا. مجھے آپ اپنے لیے بار بار کلیریفیکیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. پچھلے 100 سالوں میں 60,000 کتابیں رسول اللہ کے خلاف لکھی گئی ہیں. تو کیا مسلمان اب 60,000 کتابوں کے جواب دیں گے؟ کس مسلمان نے 60,000 کتابوں کا جواب دیا ہے؟ یہ 60,000 کا فگر اسٹیبلش فگر ہے 100 سال میں. تو کیا مسلمانوں نے 100 سال میں 60,000 کتابیں نبی علیہ السلام کے دفاع پہ لکھی ہیں؟ 60 بھی نہیں لکھی ہوگی. یہ نہیں ہوتا. ان پرنسپل مقدمہ کلیئر کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد بے شمار لوگ باتیں بناتے ہیں، بناتے رہنے سے کیا فرق پڑتا ہے. مجھے اب اپنا کریکٹر یا اپنا کردار یا اپنے اخلاقیات یا اپنی دینداری منوانے کے لیے مزید کسی کلیریفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے. خام کا یہ تو اپنی شرافت میں اس طرح کے کوسچنز لے لیتے ہیں. میں نے منع کیا یار نکلو یار، آپ کو نہیں پسند جاؤ کسی اور کو اپنا استاد مانو. ہم تو رسول اللہ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. اگر ہم سے بہتر کوئی شخص ملتا ہے ہمیں بھی بتاؤ، ہم اسے بنائیں گے. ہمیں تو اپنی زندگی میں کوئی ایسا بندہ نہیں ملا جو رسول اللہ کے ساتھ لوگوں کو جوڑتا ہو. آپ کو ملے تو ہمیں بتا دینا، انشاءاللہ ہم اپنی اکیڈمی بند کر کے ہم بھی اس کے قدموں میں جا کے بیٹھ جائیں گے. تو مجھے بار بار کوئی کلیریفیکیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس طرح کے کوئی اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو پکڑ کے کر رہے ہیں نا، حالانکہ میں جواب دے سکتا ہوں. میں نے آپ کو جواب دیا، نکالے 9 مہینے پرانی ویڈیو انجینئر محمد علی مرزا اسٹوڈنٹ کی عدالت میں، نہ نکلے مجرم ہوں. لیکن یہ میں نے ٹائم کا ضائع. ہم یہاں دین ڈسکس کریں، اب ان کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ اس وقت یہ کہہ دیا تھا تو اس وقت یہ ہو گیا تھا. دفعہ ہو یار، کتے کی موت مر گئے ہیں یہ لوگ اپنے فرقوں سمیت. اب کیا کرنا ہے، چھوڑیں. بھائی آپ فرقہ واریت بہت بہترین سٹانس ہے، تفریق کو ختم ہونا چاہیے. آپ کیا چاہتے ہیں تمام فرقے ختم ہو کر ایک علیحدہ شناخت اختیار کر لیں یا ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کر لیں؟
ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کریں ٹھیک ہے اور کافر نہ کہیں. ٹھیک اس کے بعد تبلیغ کریں ایک دوسرے کو, اپنا موقف رکھیں, ٹھیک پھر پیڑ پال ہو, جدی جیت ہو جائے, وہ جیت ہو جائے گی. یعنی بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث سارے کے سارے اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں نا, اور یہ مانتے ہیں یہ سنیوں کی کتابیں ہیں, ٹھیک ہمیں بھی ایکسیپٹنس دیں. جی میں بھی یہ کتابیں مانتا ہوں, بلکہ میں ہی مانتا ہوں, تم لوگ تو صرف نام کے ہی ہو. ٹھیک ہے, میں نے ان کتابوں کو تمہارے مدرسوں میں جو پڑھی جاتی تھی ان کو میں نے تمہاری عوام کو بتا دیا. ہمیں بھی ایکسیپٹنس دے دو کہ آپ کو بھی جینے کا حق ہے, ہمیں بھی جینے کا حق ہے. ہم آپ کی پبلک کو اپنا سٹانس بتاتے ہیں ان کتابوں سے. آپ کے حق میں کوئی ان کتابوں میں بات موجود ہے اپنی کتابوں میں, وہ ہماری پبلک کو بتائیں, اور پھر ٹھیک ہے میچ ڈل گیا, جو جدھر بندہ لے کے جانا چاہتا ہے چلا جائے. اور میں ایسے بڑی بات کر رہا ہوں آپ کے پلیٹ فارم کے ذریعے, میں ایک نئی آفر دے رہا ہوں, چلیں ابھی میرے دماغ میں آئی ہے. مفتی اعظم پاکستان بریلویوں کے مفتی منیب صاحب اچھا آ کے میرے اس کرسی پہ بیٹھ کے درس دیں. ٹھیک ہے میں انہیں اوپن کہتا ہوں کہ آ کے درس دیں, اچھا اور مجھے اجازت دیں کہ میں ان کی مسجد میں ایک جمعہ پڑھاؤں, اچھا اور میں بریلویوں کی عوام کے سامنے مقدمہ رکھوں اپنا. ٹھیک ہے تو میں تیار ہوں. اس طریقے سے تقی عثمانی صاحب ٹھیک ہے آ کے میرے اس پلیٹ فارم کے اوپر, یہ پلیٹ فارم ان سے بڑا ہے ٹھیک ہے کیونکہ تقی عثمانی صاحب کو 2-2.5 ہزار بندہ دیکھتا ہے, ہماری ویڈیو جو ہے 24 سے 48 گھنٹے میں 1 لاکھ کراس کرتی ہے. تو میں پھر بھی ان کے جمعے کے خطبے میں یار کتنا بندہ ہوگا, 2,000-2.5 ہزار. ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا, ہماری ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے تو 1-1.5 لاکھ بندہ دیکھ لیتا, اور پرانی ویڈیوز تو ملینز کراس کی ہوئی ہیں. ہمارا پلیٹ فارم بڑا ہے ان سے, اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں وہ آگے یہاں پہ اتوار والے دن خطاب کریں, اور مجھے اجازت دیں کہ میں ان کے مدرسے میں ایک جمعے کا خطبہ دوں. اور شرط یہ ہوگی کہ جب میں خطبہ دے رہا ہوں گا وہ سامنے بیٹھے ہوں گے, اور جب وہ خطبہ دے رہے ہوں گے میں ادھر سامنے بیٹھوں گا. اچھا. میں اپنا مقدمہ ان کی عوام کی عدالت میں رکھتا ہوں, اور وہ اپنا مقدمہ ہمارے اسٹوڈنٹس کی عدالت میں. بہترین سولوشن ہے بہترین سولوشن ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ قیامت تک راضی نہیں ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے انہوں نے اپنی عوام کو اور عقیدے بتائے ہوئے ہیں اور ان کی کتابوں میں اور ہے. مجھے بتائیں کون سا دیوبندی ہے جو یہ کہے کہ اشری رسول اللہ درست ہے, اور میں نے تو بات ہی اس پہ کرنی, تو اسی کے سمجھو کہ میں سنجیدہ طریقہ 92 سنتیں اور اداب دسنا ہے. نہیں میں تو گالی تو شروع کرنی ہے, میں المونت کھول لینی ہے کہ ہاں دیوبندیوں تم میں سے کتنے لوگ ہو جو قبروں سے جائز طریقے سے فیض لینے کے قائل ہو, کیا یہ شرک ہے؟ وہ سارے کہیں گے شرک ہے. میں کہوں گا تواڈے ابے نے لکھیا جے تے تک عثمانی دے بھی اوتے تھلے سائن ہوئے نے. ہن دسو اے بیٹھے جے پوچھو اینو, پھر سائیں آپ پوچھن گے سائیاں نو. ہاں میرے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. میں مفتی منیب صاحب کی جب مسجد میں جمعہ پڑھاؤں گا تو میں اسے کہوں گا بھی چشتی رسول اللہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے, بلکہ پہلے پوچھوں گا اشرف رسول اللہ, اور سارے کہنے کے کافر. پھر میں کہوں گا اشرف دی جگہ کوئی بھی نہ آ جائے, پاوے مفتی منیب دا بھی آ جائے وہ کہنے کے کافر, پاوے چشتی بھی آ جائے وہ کہنے کے کافر. میں کہوں گا نکل آیا جائے. ٹھیک ہوں دسو. تو اللہ کے فضل سے یہی ان کے ساجد میر صاحب کے لیے بھی ہے. وہ تو شاید ہی کوئی نہیں, وہ تو ویسے ہی اپنی موت مر گئے. ساجد میر صاحب دی جڑی جماعت ہے وہ اپنی موت مر گئی, کیونکہ انہوں نے تو اناؤنسمنٹ کر دیتی ہے کہ بخاری مسلم نو اسی مننا ہی نہیں. ہاں بس صرف رکھنا ہے. ان کے لیے بھی آفر ہے. ساجد میر صاحب آئے بیٹھے ہیں ادھر, اور ساجد میر صاحب کی وجہ سے جو میں نے بار بار ان کا نام لیا ہے, انہوں نے وہ اپنا منڈا فارغ کر دیتا ہے. جی وہ نکال, انہوں نے کہا منڈا تیری میری داڑھی چٹے ذلیل پہ ہونا میں آخری وقت تیری وجہ نہ. ٹھیک ہے نا. تو ساجد میر صاحب کے لیے بھی آفر ہے. یہ ساجد میر صاحب یہاں بیٹھے, اور جہاں ساجد میر صاحب جمعہ پڑھاتے ہیں وہاں میں پڑھاؤں گا, میں ان کے سامنے مقدمہ رکھوں گا کہ بھئی تمہارے بڑے یہ کہتے رہے. ٹھیک ہے. یہ آج مشاجرات صحابہ پہ جتنے فتوے بتا رہے ہیں نا, میں یہ سارے فتوے اہل حدیث نے جو بخاری کی شرح لکھی ہے نا داؤد راز نے, جی اس میں اس نے سیدہ عائشہ, طلحہ, زبیر اور حضرت معاویہ, ان سب کو لکھا ہے یہ حکومت وقت کے باغی تھے. یعنی آپ نے کوئی نئی بات نہیں کی, کوئی نئی بات نہیں کی ہے. اور ابن حجر اسقلانی سے بھی دکھاؤں گا, اور ابن تیمیہ سے دکھاؤں گا کہ ان کے ابے نے لکھا ہے کہ امیر شام نے حضرت علی پہ سب کروایا. میں سارا کچھ ان کو دکھاؤں گا, اور میں ان کو بتاؤں گا کہ میں رافضی ہوں کیا. اگر وہ کہیں گے ہاں تو پھر میں کہوں گا بھی مجھ سے بڑا رافضی ابن تیمیہ ہے, وہ کہیں گے ہاں وہ تم سے بڑا رافضی ہے. تو اہل حدیث دی تک قیامت تک میں منجی پھر ٹھوک دیتی. ابن تیمیہ رافضی ہے تو وہابی ختم. اور محمد بن عبد الوہاب کا بیٹا عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب, اس نے تو جو کچھ امیر شام کے بارے میں لکھا ہے وہ میں نے بتایا سیرت الرسول کتاب سے, وہ تو یہ ان کی کانپیں ٹانگ جائیں گی کہ کتنی خطرناک باتیں ہیں. خطرناک, ہاں خطرناک نہیں, خطرناک. اچھا ہاں وہ ساری باتیں. اور میں ان کو پوچھوں گا بتاؤ پھر وہابی فرقہ جس کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر رہا ہے, تمہارا ابا پھر رافضی تھا تو پھر تمہارا فرقہ فارغ ہو گیا. تو
یہ کوئی بھی رسک نہیں لے سکتا. میں آپ کو کلیئر کٹ بتاؤں, کوئی بھی فرقہ یہ رسک نہیں لے سکتا. میں ابھی نہیں بڑھ چڑھ کے بول رہا. دیکھیں یہ کہتے ہیں جی ذات دی کوٹکیلی تے شتیراں نو جپے, حالانکہ محاورہ الٹ ہو چکا ہے. شتیر تے اسی اس ٹائم جناب, ہاں جی ہاں, تسی تو کوٹکیلی تو بھی تھلے ٹر گئے ہو. پھر بھی دیکھو اس شتیر دا حوصلہ ویکھو کہ وہ کوٹکیلی نو کہہ رہا ہے تو میرے اتنے آ جا, میں تیار ہوں, آ جا تھلے جپا مارے اتنے آ جا, بے شک آ اتنے بہ, اتنے آ کے بہ اتنے, میں اتنے بواں گا, لیکن منو اجازت ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے میں, کیونکہ تم لوگ مکر جاؤ گے بعد میں, پہلے میں پڑھاواں گا جمعہ اور میں میڈیا میں دوں گا. ظاہر ہے میں تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاؤں گا نا اگر بات سے پھر گیا. پہلے میں جمعہ پڑھاؤں گا, پھر یہ میرے ممبر پہ آئیں گے. جمعے کو یہ جمعہ پڑھوا لیں, اتوار کو چلے اگلی آفر بھی, اتوار والے دن ان کی ریٹرن ٹکٹ پی آئی اے کی میں دوں گا, مفتی منیب کی بھی اور تقی عثمانی کی بھی, اور یہاں سے ایئرپورٹ سے بھی ہم ان کو اسپیشل گاڑی میں ریسیو کریں گے. ٹھیک ہے, یہ جمعے کو مجھ سے کروا لیں وہاں, اور ہفتہ بیچ میں نکل گیا, اتوار کو آ کے یہاں بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ آفر ہے انشاءاللہ. ساجد میر صاحب, جی ان کے لیے, ساجد میر صاحب کے لیے تو یہاں سے گاڑی بھجوا دیں گے, وہ تو لاہور میں ادھر ارد گرد ہیں, ان کے لیے تو تینوں بڑے, جی جی تینوں کو